नाज़रीन, आपको मालूम है कि मंगल के रोज़ हम आपसे बातचीत करते हैं और उन्वान होता है हमारा दावत इल्लल्लाह और दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें हम ये बात बार बार बता चुके हैं कि ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हर मुसलमान की भी जिम्मेदारी है। और ये इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने इस जिम्मेदारी के लिए पिछली कौमों को मबूस किया। तमाम भी अलैहिस्सलाम ये बेहतर है, तमाम भी अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लेकर आए वो उन्होंने इस जिम्मेदारी को अदा किया और उनके चले जाने के बाद उनकी जो कौमें थी ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, जिन्होंने जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से अदा किया और जब तक अदा किया दुनिया में भी इज्जतें कमाई उन्होंने और दुनियावी लिहाज से भी जनाब वो बड़े अच्छे मकाम पर रहे। लेकिन जब जिम्मेदारी को उन्होंने अदा करना छोड़ दिया तो दुनिया के अंदर भी जलील रुसवा होने से बचे नहीं। अगर आप सूरह बकरा का पूरा मुताला करें तो सूरह बकरा जो है तकरीबन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो इसी तरह की पिछली कौमों का जिक्र पर मुश्तमिल है, खासकर बनी इसराइल का उसका बहुत ज़्यादा बड़ा जिक्र है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बार बार याद दिलाया कि बहसीत कौम हमने तुम्हें कैसी इज्जत से सरफराज किया था और दूसरी कौमों पर जहां वालों पे तुमको कैसी फजीलत हमने तुमको अता की थी। भाई बार बार आया, देखिए कम से कम 2 बार तो पहले शुरू में देख लीजिए, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमतल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल याद करो, उस वक्त को याद करो कि हमने तमाम जहान वालों पर तुमको जो फजीलत बख्शी थी। फजीलत को इस बिना पे नहीं थी कि कोई ज्यादा खूबसूरत लोग थे या ज्यादा दौलत वाले थे या ज्यादा इल्म वाले थे या आला खानदान से ताल्लुक रखते थे, बल्कि फजीलत इस बिना पे थी कि अल्लाह ताला की हिदायत उनके पास थी, अल्लाह के अंबिया उनके अंदर आए थे और फजीलत इस बात की थी कि वो उस हिदायत के अलम बरदार थे और फजीलत इस बात की थी कि दुनिया को हिदायत और रहनुमाई का मनसब उनको दिया गया था। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी फजीलत होती है, बहुत बड़ी इज्जत होती है, बहुत बड़ा मनसब होता है कि जो किसी को दिया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ तो हक को छुपाया और कुछ हक के अंदर जो है वो तहरीफ की, उसमें तरमीम की, उसमें इजाफा किया या कमी की उसके अंदर। यानी वो बिला कम कास इस तरह हक को ना संभाल के रखा, ना खुद उससे अमल किया, ना दुनिया को इस तरफ बुलाया, ना उस हक को कायम करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको दरादे दरगाह कर दिया। हालांकि सबसे ज्यादा अंबिया अलैहि सलाम इस कौम के अंदर आए, सबसे ज्यादा किताबें इस कौम के अंदर आई। लेकिन बनी इसराइल जो इसमें बुनियादी तौर आपको पता है ना, ये तो हज़रत याकूब अलैहि सलाम का इब्रानी जबान का लफ्ज़ है ये, इसके माने होते हैं खुदा का बंदा। तो उस खुदा के बंदे ने ऐसा काम किया था, ऐसी दुआ की थी कि अल्लाह ताला ने, बल्कि उनके जो अब जद्दे आला जो थे वो हज़रत इसहाक अलैहि सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम, बुनियादी तौर से तो इब्राहीम अलैहि सलाम से आगाज हुआ असल में इस कौम का, ये समझिए आप। तो इब्राहीम अलैहि सलाम की जो बेमिसाल कुर्बानियां और बेमिसाल जो अल्लाह से उनकी मोहब्बत थी, अल्लाह ने जिनको जिसके मुतालिक कहा कि इब्राहिम तो वो शख्स है कि जो अपनी ज़ात में उम्मत था, इब्राहिम तो वो शख्स है जिसने वफा का हक अदा कर दिया अल्लाह से मोहब्बत का। सारी कुर्बानी अल्लाह ताला ने उनसे ली और उस कुर्बानी पे पूरे उतरे वो। तभी तो अल्लाह ने उनको बनाया ना, बताया ना कि अब तुम्हें दुनिया के इंसानों का इमाम बनाने जा रहा हूँ। इमाम बनाए इस वक्त, इमाम है दुनिया के इंसानों के इमाम है असल में। दुनिया के जितने इस वक्त कहना चाहिए कि जो इल्हामी मजहब है वो, हाँ,
یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، سب کا کنسنسس جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر. تو بیسیکلی یہ امت اصل میں وہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے، سب سے زیادہ کتابیں ان کے اندر آئیں. لیکن ایک ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب اس کتاب پر یہ حق ہے نا، حق، کتاب حق، اس کتاب کو انہوں نے وہ پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا خود بھی، اور دنیا کو اس طرف بلایا، دعوت دی یعنی کہ، اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھیے کہ یہ عروج پر پہنچے. یعنی کسی قوم کا یا افراد کا بھی کہوں گے عروج و زوال کی اگر داستانیں اگر پڑھنی ہو، کر آپ کو تاریخ اگر دیکھنی ہو، تو بنی اسرائیل آپ کے سامنے ایک زندہ مثال آپ کے سامنے موجود. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری چارٹ شیٹ کو دی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ان کے ذمہ یہ کیا کام تھا، کیا کام تھا، کیا نہیں کیا انہوں نے، کیسے انہوں نے اس کے اندر جناب ترمیم کی اور کیسے اس میں اضافہ کیا، کیسے اللہ تعالیٰ کے حق کو چھپایا، کچھ بیان کیا، اپنے مطلب کی چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اور جو چیزیں ان کو ہارم کرتی تھیں، جو ان کے خلاف ہوتی تھیں، جو ان کے خلاف جاتی تھیں، اس کو چھپاتے تھے. تو یہ اس سارے ان کے عمل کو، اس فاسد عمل کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے، ان کے قول عمل کے تضاد کو انہوں نے دیکھا، اور ذمہ داری سے بھاگنے کے عمل کو دیکھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور آخر میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی، جو عزت بخشی ہے، جو مقام فضیلت عطا فرمایا دوبارہ، جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی کی دی ہے، ذمہ داری دی ہے کہ جو پہلے پچھلی قوموں پر تھی، انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر، وہ قوم جو ہے وہ مسلمان قوم، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں. اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریے تو پورا پہلا سپارہ اسی پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد جب آغاز ہوتا ہے تو وہیں پر ہو جاتا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ ذمہ داری اس نئی قوم کو دی جا رہی، تم سے چھین کر، تم کو معزول کر باقاعدہ. اور اس کی جو ایک نمایاں نشانی جو تھی وہ تحویل قبلہ تھا. آپ پتہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس کے بعد بھی طویل عرصے تک، بلکہ ہجرت کے بعد بھی طویل عرصے تک، آپ جو ہیں، آپ کا قبلہ جو تھا وہ قبلہ اول تھا، پچھلی قوم کا قبلہ تھا. جیسے کہ ان کو آفیشلی ان کو ٹرمنیٹ نہیں کیا گیا تھا، جب تک کہ ان کی آفیشلی ٹرمنیشن نہیں ہوتی اور نئی نبی کی، نئی قوم کی ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، اس وقت قبلہ وہی چلاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، دونوں قبلوں کو رخ کر کے پڑھتے تھے. محبت تھی آپ کو اپنے قبلے سے دی، خانہ کعبہ سے دی. بار بار آپ اللہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار آخری میرا پراپر اپوائنٹمنٹ کب ہوگا، میرا قبلہ مجھے کب ملے گا، ابراہیم کا قبلہ. اللہ تعالیٰ صبر کہتے تھے اور کہتے تیاری کرو، ابھی تیاری کرو، اپنے دوستوں کی ایک جماعت تیار کرو پوری اس کام کے لیے. اور مدینے میں آ کر بھی کہتے ہیں کہ شاید 13 مہینے یا 16-17 مہینے تک جو ہے وہ قبلہ اول کی طرف اللہ کے نبی نماز پڑھ کے، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو گویا پچھلی قوم کے ذمہ تھا وہ کام پہلے والا، یعنی حق کو پھیلانا، حق کی طرف دعوت دینا، حق پہ قائم رہنا، اور حق پہ جو ہے اس کو دنیا میں اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. لیکن وہ نہیں کیا. یہی وجہ کہ اگر آپ دیکھیے کہ مدینے میں ایک مسجد آپ کو ملے گی، مسجد قبلتین، اس یعنی عین نماز کے دوران ہی حکم آیا تھا کہ اب آپ کا پراپر اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے نبی، آپ کی امت کا اور آپ کا، اب آپ کا قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کیا جا رہا ہے. پچھلی قوم کو ٹرمنیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر سے ان کی فضیلت کو ختم کیا جا رہا ہے. ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی بہت اہم قسم کی، یہ منصب تھا ان کا، دنیا کو ہدایت اور رہنمائی دینے کا منصب، ان سے ان کو معزول کیا جا رہا ہے. اور اب آپ یہ ذمہ داری آپ کے ذمے اور آپ کی امت کے ذمے کی جا رہی ہے. تو وہ یہ مسجد قبلتین جو اس کی نشانی یہ ہے، اصل میں اس کی تاریخ یہ ہے اس میں. تو میرے بھائیو، اب یہ ذمہ داری جو ہے دیکھیے، یعنی اللہ کے اس پیغام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ملا ہے، اس پر خود عمل کرنا، لوگوں کو اس کو کی طرف بلانا، اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم کرنا. اب یہ ہر مسلمان اجتماعی طور سے پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری، اور انفرادی طور سے ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ جس کی ادائیگی کی ہمیں اور آپ کو فکر ہونا چاہیے،
اور جس کو ادا کرنے کی یدی کچھ تو دو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ہم اس میں بچ نہیں سکتے ہیں. یہ بہت بہترین انداز کے اندر اگر آپ کو یہ مضمون اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ مولانا سعید ابو الاعلیٰ مودودی کی ایک تقریر ہے شہادت حق کے عنوان سے کہ جنہوں نے 1940 کے اندر سیالکوٹ کے قریب کوئی مراد پور ایک گاؤں ہے, میں دیکھنے گیا تھا میں خاص طور سے جگہ کو, تو وہاں پر انہوں نے تقریر کی تھی جو بڑی یادگار تقریر ہے. یقین کرے زندگی کا میں نے پہلا جو کہتے ہیں پمفلٹ جو پڑھا تھا میں نے یہ کتابچہ پڑھا تھا اور اس سے میری زندگی بدل دی تھی. میں نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا تھا اور میں نے اپنی پرائرٹیز اپنی ترجیحات جو ہیں بالکل جب سے ہی رکھی تھی میں نے الحمدللہ کہ دنیا کے سارے کام کرو لیکن اس کام کو سب سے اول ترجیح پہ رکھنا ہے, خود عمل کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے پیغام کی طرف بلانا, حق کو بیان کرنا, اس کے لیے جد و جہد کرنا, جتنا ممکن ہو سکے لوگوں تک پہنچنا اور لوگوں کو جو ہے اس طرف ان کو دعوت دیتے رہنا, مسلسل دعوت دیتے رہنا. تو یہ کتابچہ ہمیشہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں, آپ حضرات کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. شہادت حق یہ کیا چیز ہے اصل میں جس کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا تھا اصل میں. تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو کچھ اہم اس کے نکات پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم سورہ جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے سورہ مدثر سے کچھ بیان کیا تھا تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو سورہ اس کے بعد کی جو مزمل سورہ مزمل اس میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کام کو کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اور آپ کی اجازت سے میں اپنی چائے بھی جو ہے وہ سننے چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ پیتا رہوں تاکہ میرا حلق جو ہے وہ خشک نہ ہو. مولانا مودودی لکھتے ہیں اپنے اس کتابچے کے اندر کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں امت مسلمہ پر. فرماتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت ایمان لائیں. یعنی ایمان لانا کافی نہیں ہے سر. وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. آپ تو یہ سمجھتے ہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام کر لیں مسلمان ہیں اور اپنی ذمہ داری ہم نے پورا کر دی. لیکن دیکھیے حقیقت ایسی نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے اصل میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے جس کی تمہید بیان کی ہے کہ جس کی ادائیگی کے بغیر میں اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حساب سے ہم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا, کتنا ادا کیا, انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی. جتنی طاقت تھی تمہارے اندر, جتنی صلاحیت تھی تمہارے اندر, جو بھی تم کر سکتے تھے, جتنے وسائل تھے تمہارے, جتنی پہنچ تھی تمہاری, تم پہنچے کہ نہیں پہنچے یہ بتا دو. یہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کس نے قبول کیا, کون تمہاری دعوت پر آیا, لیکن ہماری اور آپ کی کوششوں کو ضرور دیکھے. پھر کوششیں بھی ایسے ہی نہیں کہ بس پھینک دیا, بس آپ نے کسی کو میسج کر دیا, بس آپ نے کسی کو ایک فون کر دیا, یاد آیا آپ نے ایک مرتبہ, نہیں. یہ تو کام بڑی جناب محنت کا کام ہے, یقین جانے بڑی مشقت کا کام. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے نا جس طرح یہ بڑی سخت جان ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسان جب تک اس کے اوپر پسینہ بہا کر اور محنت کر کر اپنا حق اس میں ثابت نہیں کر دیتا تو کبھی بھی یہ پھل نہیں دیتی. تو یہ حال انسانوں کی دلوں کی زمین کا اصل کہ جب تک کہ میں اور آپ مسلسل محنت نہیں کریں گے, پسینہ نہیں بہائیں گے اس کام میں, پوری توجہ نہیں رکھیں گے اس میں, صبر سے کام نہیں کریں گے اور مسلسل کام کرنا اصل میں جسے کہتے ہیں نا کانسٹنٹ ہیمرنگ. کچھ لوگوں کو آپ نے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مشکل کام نہیں ہے. آپ میں سے مجھ میں سے ہر شخص کا ٹیلی فون آپ اٹھائیے, اس موبائل کو اٹھائیے, اس کے کانٹیکٹ کتنے زیادہ ہیں, 100 200 1000 1200 تو کانٹیکٹس ہیں اس کے اندر. اس میں تلاش کریں, اس میں کچھ مسلمانوں کو, کچھ غیر مسلموں کو, سب کو ہدف بنائیں, بات ان کو ٹارگٹ بنائیں اور ان کو مسلسل کام کریں, ان پہ دعوت دیں ہر طرح سے. ان کو ہفتے میں ان سے ملاقات کریں, فون کر کے بات کریں, میسج ان کو کریں, ایک دن میسج کریں, ایک دن پہلے یاد دہانی کروائیں, اور جب ہمارا یہ پروگرام قرآن کا درس ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ان کو یاد دہانی کرائیں. اور آپ میک شیور کریں کہ وہ آگے ہیں کہ نہیں آگے, نہیں آئے تو اس وقت بھی یاد دلائیں. اس لیے کہ یہ زندگی میں مصروف ہے, میں آپ کو بتاؤں صحیح معلوم, یہ شیطان نے یہ دنیا کی زندگی میں ایسا لوگوں کو پھنسا دیا ہے
کہ ہر لمحے ان کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے توجہ کو. تو مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کام ہے اصل میں. تو کہتے ہیں یہ کام صرف اتنا، یہ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت ایمان لینے کہ ایمان آپ کا مکمل. وہ صرف اتنا بھی نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ دے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ باقی کچھ معاملات کے اندر نیک ہوں، نکاح میں، طلاق میں، وراثت میں اور دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر آپ جو ہے وہ تجارت میں، لین دین میں، لوگوں کی مدد میں، اچھے کاموں میں کرتے ہوں. اچھی بات ہے، سب باتیں. لیکن یہ ابھی بھی اسلام مکمل نہیں ہوا، یہ سمجھیے. ابھی بھی آپ پر سے وہ رسپانسبلٹی آپ کی یعنی دور نہیں ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، مجھ پہ ڈالی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں جس پر ہمیں ایمان لے کر آئیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ گواہی کا کام ہے سر میں. مسلمان کے نام سے آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد غرض جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کریں. تو آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا